बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। वज़ीर आज़म इमरान खान के कल के जारहाना खिताब के बाद आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सख्त रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा, मुझे बच्चा ना समझें, ऐसा जवाब दूंगा कि आपकी आइंदा आने वाली नस्लें याद रखेंगी। कुछ इसी तरह के जवाबात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से भी देखने में आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने तो एग्रेसिव टोन रखी थी, अब अपोजिशन की जानिब से भी इसी तरह का रवैया रखा गया है। सियासतदानों का जारहाना ज़ुबान का इस्तेमाल, क्या अब आने वाले दिनों में सियासी कशीदगी मज़ीद बढ़ेगी? प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया कि हम फौरी तौर पर मामलात को मैं देखूँगा। अदम एतमाद की तहरीक के बाद फवाद चौधरी साहब ने भी काम चाहते हैं कि 23 मार्च से पहले पहले ये सारा ड्रामा ख़त्म हो जाए। तजवीज़ जो हुकूमत को दी गई है वो 14 मार्च की दी गई है कि 14 से 16 मार्च के दरमियान में हुकूमत कौमी असम्बली का इजलास बुलवा ले। फवाद चौधरी साहब ने कहा स्पीकर का इख्तियार है, वो जब भी इस मामले पर इजलास बुलाएं। अगर जल्द कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए तो क्या इसका हुकूमत को फ़ायदा होगा? प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे। इत्तेहादियों की अपोजिशन से मुलाकातें जारी हैं। हमने देखा MQM पाकिस्तान ने आज मुलाकातें की, अपोजिशन रहनुमाओं से, काफ लीग के रहनुमाओं की भी मुलाकातें हो रही हैं। क्या हुकूमती इत्तेहादियों के भी बंदे हाथ अब खुल गए हैं? उनके लिए भी ऑप्शंस बिल्कुल खुले नज़र आ रहे हैं। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार रज़ा रूमी साहब भी स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट जवाद फैज़ी साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार अलीना शिबली साहिबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ा रूमी साहब, सियासतदानों का जारहाना ज़ुबान का इस्तेमाल, सियासी कशीदगी मजीद बढ़ती देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में? जी, सियासी कशीदगी तो ऑलरेडी आपके सामने है। तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई है, हुकूमत उसका दिफा कर रही है और जो अपोजिशन है वो भी अपनी कमर बांध कर मैदान में उतरी है। लेकिन देखिए, ये जो मौजूदा बदजुबानी का एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, ये तो किसी तरह से भी मुनासिब नहीं है। और वज़ीर आज़म साहब को भी चाहिए था कि वो इस तरह की गुफ्तगू से परहेज़ करते, क्योंकि अगर वो ये चाह रहे हैं कि ये सियासी मसला है, इसका कोई सियासी हल निकले, तो वो अपोजिशन को गाली गलौज किया जा सकता था। अब ज़ाहिर बात है, उन्होंने ये सब कुछ कहा और वो भी एक पब्लिक गैदरिंग में कहा, तो उसका जवाब फिर अपोजिशन भी देती है। बहरहाल ये बड़ी अफसोसनाक बात है, क्योंकि पोलराइजेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता पाकिस्तान, जिस तरह से अभी सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम है का सामना है हमें। और काश के हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, वो इस चीज़ का ख्याल करें कि इनकी इन बातों से और इस तरह की कशीदगी से कितना नुकसान होता है मुल्क को। सबसे बड़ी बात जो मैंने शायद कल या परसों भी कही थी इसी प्लेटफॉर्म पर, कि इससे जो बाकी सियासी वर्कर होते हैं, जो नौजवान लोग होते हैं, वो क्या सीखते हैं। ये भी तो एक अफसोसनाक अमर है कि वो इस तरह की बदजुबानी को नॉर्मल समझते, नॉर्मलाइज हो जाती है। यानी कि आप अपने अपोनेंट की पॉलिसी पे बात ना करें, उनके मंशूर पे बात ना करें, उनके नज़रिए पे बात ना करें, लेकिन आप उनको गाली गलौच दें, नेम कॉलिंग करें, जैसे वो डीजल और बूट पॉलिशिया और पता नहीं क्या क्या, अलगरज पूरी लंबी फहरिस्त है। और इसका जवाब अब मसला पाकिस्तान में ये होता है कि आपको पता है कि जवाब जो है वो फिर आगे से आते हैं और फिर मामला जो है वो मजीद बढ़ता है। तो इस वक्त तो जो कुछ हो रहा है, मैं समझता हूँ बहुत ही अफसोसनाक बात है। काश के ये सिचुएशन अवॉइड की जा सकती, लेकिन अब तो अगले 1-2 हफ्ते में ही पता लगेगा कि ये मामला किधर को जाता है। जी ठीक। शहजाद चौधरी साहब, आप भी समझते हैं सियासतदानों का जो जारहाना अंदाज है, जारहाना ज़बान का इस्तेमाल जो मज़ीद बढ़ता जा रहा है, इससे सियासी कशीदगी भी अब बढ़ेगी? जवाद साहब, आप क्या समझते हैं, सियासतदानों का जो जारहाना ज़बान का इस्तेमाल है उससे सियासी कशीदगी मज़ीद बढ़ेगी? देखिए, हमारे बच्चों पे जो असरात आ चुके हैं और जिस तरह अब हम अपने घरों में देख लीजिए, हम पहले ये कहा करते थे कि वालदा को भी या वालिद साहब को भी कि अब्बा जान ये दे दीजिए या ले दीजिए। अब तो सीधा सीधा बच्चा कह रहा है मामा मुझे दे दो, ले दो।
اور ہم نے وہ دیکھا ہے کہ جب ہم دھرنوں پہ مستقل لائیو دکھاتے رہے، اوے ڈپٹی میں مار دوں گا اور میں یہ کر دوں گا اور میں گھسیٹوں گا اور کیل آ جائیں گے اور پھر کفن دہرائے جائیں گے، اس وقت سے جو معاملہ شروع ہوا ہے، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جب آپ نے اقتدار حاصل کر لیا، میں اس طرف نہیں جاتا رضا رومی بھائی جس طرح کہہ رہے تھے کہ بھئی بوٹ پالشیا یا ڈیزل کہنا اور خود امپائر کی انگلی کا ہی انتظار ہم کرتے رہ گئے اتنے دن کھڑے کر کے خواتین کو اور مردوں کو، لہٰذا میں اس طرف بھی نہیں جاتا. میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیے اب آپ وزیر اعظم ہیں، آپ جو ہے وہ سیدھا نشانہ اور گولی میری ڈز ڈز بج دی، یہ کیا ہے یار؟ مجھے تو حیران اس بات پہ ہوں. اور میں بلکہ اس پہ خوبصورت ترین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پروفیسر عنایت علی خان مرحوم نے قطع کہا تھا کہ گنگنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور بڑبڑانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ایک رقاص نے گا گا کے سنائی یہ خبر، ناچ گانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. لہٰذا ہم تو اس قسم کی چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بولے تو پھر ایک پوری مہم شروع ہو جاتی ہے. دیکھیے مولانا فضل الرحمان، میں ان کی بہت ساری پالیسیز سے، ان کے طرز عمل سے اختلاف کر سکتا ہوں، 32 سالہ صحافتی دور میں بھی کیا بھی ہے، لیکن وہ ایک اپوزیشن لیڈر، جب بھٹو واقعی زندہ تھا اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے، وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے رہ چکے ہیں، اور افسوس کہ جمعیت علماء اسلام خود بھی ان کا یہ اسٹریچر نہیں بیان کر سکی آج تک. لیکن آپ اس قسم کی بات کریں گے، میں اپنے بچے کو یہ سمجھاؤں کہ استاد کی عزت بہت زیادہ ضروری ہے، معلم کی، حضرت صاحب کی، لیکن جب ہم یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ہمارے اوپر تھو اس لیے ہو رہی ہو کہ ہم بڑے ہو کے بھی اور ہم وزیر اعظم ہو کے بھی، ہم لوگوں کے امام اور قائد ہو کے بھی، اور لوگ آپ کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہو جائے، آپ ان کو کیا سکھا رہے ہیں؟ قسم خدا کی، گھر گھر میں لڑائیوں میں اب عمران خان، بیوی بھی عمران خان بن گئی ہوئی اور شوہر بھی عمران خان بن گیا. ٹھیک، شہزاد چودھری صاحب، سیاستدانوں کا جو جارحانہ زبان کا استعمال ہے اس سے سیاسی کشیدگی بڑھتی دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں بالکل اس میں کوئی شک تو نہیں ہے کہ سیاسی کشیدگی سے علاوہ ایک جو آپ کو معاشرتی ہم آہنگی تھی اس میں بہت کمی محسوس ہو رہی ہے. یہ تو چھوڑیے کہ سیاست کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ دیکھیے کہ سیاست کا اثر آپ کی معاشرت پہ کیا ہو رہا ہے، آپ کی سوسائٹی پہ کیا ہو رہا ہے، اور کس طریقے سے ہماری نسلیں ٹرین ہو رہی ہیں. میں نے بہت دفعہ کہا ہے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر 3-4 استاد ہوتے ہیں، آپ کے علماء، آپ کے سیاسی لیڈر، آپ کے دانشور، آپ کے استاد. یہ ایک کسی معاشرے کی نشو و نما کرتے ہیں، فکری نشو و نما کرتے ہیں. تو جہاں پر اس قسم کی زبان استعمال ہو رہی ہو، اب ہمارے ہاں یہ محاورہ بہت خراب ہو گیا سیاست کا، اور کافی عرصے سے. ابھی کل ہم بات کر رہے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں سیاسی جلسوں کے اندر جو زبان استعمال کی گئی ان کی طرف سے، پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا پاکستان میں یہ ہوا. تو کیا وہ جو زبان تھی وہ اس وقت کے حساب سے لوگوں نے اس کو پھر بھی ایک ڈارلنگ کے طور پہ، کیونکہ بہت پاپولر تھے، ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں. انہوں نے خود کہا زبان سلپ ہو جاتی ہے، کہیں سے پتہ نہیں چلتا کہ کیا انسان کی کیفیت ہو، اس کے اندر زبان سلپ ہو جاتی ہے. ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، ہم نے عوامی طور پر عوام کے لحاظ سے ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. اس سے یہ ہوا کہ اس کے بعد والے جو 90 کی دہائی آئی، اس کے بعد معاملات اور خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے. ہم نے کیا کیا تہمتیں نہیں لگائیں ایک دوسرے کے اوپر، ہماری سیاسی پارٹیوں نے، سیاسی لیڈران نے، وہ لیڈر جنہوں نے کہ اس معاشرے کو ایک لیڈرشپ دینی تھی، ایک فکری نشو و نما کرنی تھی. تو جب آپ کے ہاں یہ تاریخ ہو تو آج کے دور میں صرف ایک یا دو یا سب سائٹوں کو لے لیں آپ، چاہے اس کے اندر بلاول کی زبان بھی کبھی دیکھ لیں. عام طور پہ پیپلز پارٹی ایسی بات نہیں کرتی، لیکن بلاول کی زبان بھی دیکھ لیں آپ، اور پی ایم ایل این کے لیڈران کی زبان بھی دیکھ لیں آپ، عمران خان کی بڑھ کے زبان دیکھ لیں. تو یہ جب یہ ماحول آج ہے تو اس کے پیچھے ایک پوری کی پوری تاریخ ہے. پھر مجھے بتائیے کہ امریکہ کے اندر کون سا عمران خان ہے جس نے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ زبان دی جو کہ وہ استعمال کرتا رہا چاہتا. پولرائزیشن کیا ہمارا مسئلہ ہے؟ الٹرا رائٹ اس وقت یورپ کے اندر جس طریقے سے بڑھا ہے، جس طریقے سے معاشرے بٹ گئے آپس میں، اور الٹرا رائٹ کو اس طریقے سے ایک اٹھان ملی ان معاشروں کے اندر، اس کی زبان، ان کے عمل، ان کے طریقے، کیا یہ پاکستان سے ریلیٹڈ ہے؟ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے جب ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں یہ جو معاملات ہو رہے ہیں اس کا تعلق کیوں ہو رہا ہے، کیا وجوہات ہیں اس چیز کی. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم لوگ ایک بہت ہی غلط راستے پہ چل پڑے ہیں. اور وہ کون سے ایسے لیڈران ہوں گے جو کہ آگے سمجھیں گے اور کہیں گے کہ ہاں ہمیں تھوڑا سا فہم کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور آپس کی گفتگو اور آپس میں محاورے کو تمیز کے دائرے میں رکھنا چاہیے. ہمارے گھروں میں ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں یہ آوازیں سن رہی ہوتی ہیں.
ہمیں کم از کم ان کا خیال کر لینا چاہیے، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا. تو اس لیے خدارہ ہم تو درخواست کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرف معاشرہ جا رہا ہے سیاسی نہیں معاشرتی طور پر ہم تباہ ہو رہے ہیں اور آپ ایک بالکل انحطاط کا شکار ہیں اس وقت. علیجہ صاحبہ، سیاستدانوں کا جو جارحانہ زبان کا استعمال ہے، آپ اس بات سے متفق ہیں کہ اس سے سیاسی کشیدگی مزید بڑھے گی؟ ایبسلیوٹلی جواد، کشیدگی تو بڑھ چکی ہے. میں سمجھتی ہوں اب تو معاملہ جو ہے وہ تصادم کی طرف زیادہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. کانفلکٹ ہمیں اس کی طرف معاملات جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جس طرح شہزاد صاحب بھی کہہ رہے تھے، آئی ایگری، جو زبان، جو ٹون ٹینر استعمال کیا جا رہا ہے ایک دوسرے کے خلاف، سب کو غدار قرار دے رہے ہیں. اور آج جو ہے پہلے وزیر اعظم نے اٹیک لانچ کیا، اس کے بعد بلاول صاحب جو ہے آج خاتون اول اور وزیر اعظم کی بہن ہے مولانا صاحب جو ہے وہ بھی اٹیک کر رہے ہیں. حمزہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیکیورٹی رسک وہ بول رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک لیڈر کے بھی نا جواد، فالوئنگ جو اگر دیکھیں اٹھا کے ہم کہ فالوورز کس قسم کے ہوتے ہیں، تو ایک ریشنل فالوور نظر آتی ہے اور ایک آپ کو کلٹ فالوور نظر آتی ہے جو بڑی میں سمجھتی ہوں کہ چارج ہوتے ہیں ایموشنلی، جو لیڈر کے خلاف جو ہے وہ کچھ سن نہیں سکتے. جب شیخ رشید صاحب کہے کہ جی ہمارے پارلیمنٹ کے باہر جو ہے وہ ہمارے لوگ اکٹھے ہوں گے، ہماری فالوئنگ جو ہے وہ باہر آئے گی اظہار تشکر کے لیے، تو جب آپ اس قسم کی بات کریں تو اظہار تشکر کے لیے جو دوسری سائڈ ہے وہ بھی نیچرلی اپنا ہوم ورک کری ہوگی، وہ بھی انٹرپریٹ ہو کے وہ بھی اس کے بھی لوگ جو ہے وہ باہر نظر آئیں گے. اور آج اس کا مظاہرہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں پارلیمنٹ لاجز میں، جس طرح سے مولانا صاحب کی ڈنڈا بردار فورس جو ہے وہ داخل ہو گئی. تو معاملات مجھے لگتا ہے کشیدگی سے زیادہ اب تصادم کی طرف بڑھتے زیادہ دکھائی دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آیا. اس کے بعد ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے قومی اسمبلی کا فوری اجلاس بلانے کے حوالے سے. کیا کوئی حکومت حکمت عملی بنا رہی ہے اور کوئی حکومت کو اس کا فائدہ ہوگا؟ بریک کے بعد پر بات. آج وزیر اطلاعات فواد چودھری نے قومی اسمبلی کا اجلاس جلد بلانے کے اشارے دیے. انہوں نے کہا چاہتے ہیں معاملہ 20 مارچ سے پہلے نمٹ جائے، کیونکہ اس کے بعد میں OIC کا وزراء خارجہ اجلاس اسلام آباد میں ہوگا اور ہم چاہتے ہیں سارا ڈرامہ جلد از جلد ختم ہو جائے. شہزاد چودھری صاحب، قومی اسمبلی کا فوری اجلاس بلانے سے حکومت کو فائدہ ہوگا؟ میرا خیال ہے ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جو بھی اسٹریٹجی ہے جو حکومت کے پاس ایک آپشن ہے، انہوں نے چاہے وہ آج ٹرائی کریں یا 10 دن کے بعد کریں یا 20 دن کے بعد کریں، اس کا انہوں نے ٹیسٹ آؤٹ ہی کرنا ہے. اس کو اسی طریقے سے ٹیسٹ آؤٹ کرنا ہے جس طریقے سے کہ اپوزیشن نے اس کا ایک ٹیسٹ کے تھرو ڈالنا ہے نیشنل اسمبلی کے اندر کہ جن لوگوں نے ہمیں کہا ہے کہ وہ PTI سے ٹوٹ کے یا ان کے کچھ اتحادی ہم سے آپ ملیں گے، وہ آتے ہیں یا نہیں آتے. اس کا جو لٹمس ٹیسٹ ہے وہ نیشنل اسمبلی کے اندر ہی ہوگا. تو جس طرح اپوزیشن کے لیے اتنا ہی ضروری ہے، اتنا ہی ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ پتہ کر لیں، کیونکہ ان کے ہاتھ میں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے سوائے اس سے ایک آدھ آپشن کے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. تو وہ کل ہو، پرسوں ہو یا 10 دن کے بعد ہو، رزلٹ اس کا نتیجہ وہی نکلے گا. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات، جتنی دیر یہ ووٹ نہیں ہوتا اتنی دیر جو ان کے اتحادی ہیں یا وہ جو لیڈر ہیں، ان کے جو پولیٹیکل ممبران ہیں جو نیشنل اسمبلی کے اور مختلف جگہوں پہ جو پھیلے ہوئے ہیں، تو وہ مختلف علاقوں سے آئے ہیں جن کو الیکٹیبلز بھی کہا جاتا ہے، جن کو وہ کہا جاتا ہے جن کے ساتھ PTI مکمل ہوئی اور ان کے نمبرز پورے ہوئے، وہ لوگ پھر اس ایک اس سوچ میں چلے جاتے ہیں کہ آیا PTI اس سے ریکور کر پائے گی کہ نہیں آئے گی. تو PTI دن بدن کمزور ہوتی نظر آتی ہے اگر PTI ان معاملات کو جلدی سے جلدی نہیں نپٹاتی. اور تیسری اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے کا پورا ملک اس گو مگو کی کیفیت میں رہے گا کہ یہ جو سیاسی افراتفری ہے، جو سیاسی انتشار ہے، اس کو کس طریقے سے ختم کیا جائے تاکہ کوئی جو راستہ نکلنا نکلے. جس نے حکومت لینی ہے لے، جو بھی نتیجہ، جو راستہ ہم نے متعین کرنا ہے اس کی طرف جایا جائے. تو میرا خیال ہے کہ تینوں صورتوں میں یہ ضروری اور جلدی ہے کہ جلد سے جلد اس کا معاملہ طے کیا جائے. تو میرا خیال ہے، لیکن یہ آپ کی بات صحیح ہے، میں اسے ایگری کرتا ہوں کہ اگر PTI جلدی کرواتی ہے نیشنل اسمبلی کے اندر یہ چیز اپنے جو ہے اس کے اوپر ووٹنگ یا جو بھی اس کو ٹیسٹ کے تھرو ڈالنا ہے، وہ اتنا ان کو زیادہ فائدہ ہونے کے چانسز ہیں. ٹھیک. رضا رومی صاحب، آپ بھی متفق ہیں فوری طور پر اجلاس بلایا جائے قومی اسمبلی کا تو حکومت کو فائدہ ہوگا؟ رضا رومی صاحب، ہم آپ کو سن نہیں پا رہے ہیں. میں واپس آپ کی طرف آؤں گا.
अलीना साहिबा, आप समझती हैं कौमी असम्बली का फौरी इजलास बुलाने से हुकूमत को फ़ायदा होगा? जवाब, मेरे ख्याल में जो इस वक्त की सूरत हाल नजर आ रही है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अगर मुल्क में रहे ना, तो हुकूमत के कभी वो फेवर में नहीं होती है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, केओस, ये हमेशा फेवर करती है ऑपोजिशन को। जितना मामला लंबा खिंचेगा उतना ही ऑपोजिशन को फायदा होगा, और उतना ही हुकूमत का जो पैसा है, हुकूमत का कैपिटल जो है वो इरोड होता हुआ दिखाई देगा। अगर हुकूमत के पास नंबर्स पूरे होते तो ये अगले ही दिन मेरे ख्याल से सेशन जो है वो हो जाना चाहिए था। इधर दूसरी जानिब ऑपोजिशन ने भी जो है वो अपनी तमाम होमवर्क, जितने बंदे तोड़ने जोड़ने थे, वो मेरे ख्याल से वो होमवर्क पूरा था, तभी रेजोल्यूशन भी टेबल होती हुई नजर आई। लेकिन बेहतरी इसी में है कि जितना जल्दी, जितना क्विक, जितना स्विफ्ट हुकूमत इस मूव को जो है वो काउंटर करती हुई दिखाई दे तो उतना ही बेहतर है। लेकिन अनसर्टेनिटी जो है वो हुकूमत के कभी भी हक में बेहतर नहीं होगी, वो हमेशा जो है वो ऑपोजिशन को फेवर करेगी मेरे ख्याल में। जवाद फैजी साहब, फौरी तौर पर इजलास बुलाने से आप समझते हैं हुकूमत को फ़ायदा होगा? नहीं, मेरा ख्याल है फ़ायदा नहीं होगा। मैं इससे शायद डिसएग्री करूंगा, इसलिए कि अपोजिशन की, जिस तरह अलीना ने ये बात कर रही थी कि जब अपोजिशन के पास अपनी नंबर गेम पूरी थी और फिर उसके बाद उन्होंने जाके दरवाज़ा भी खटखटा दिया कि बुला लो इजलास, अब देखी जाएगी जो होगा। लिहाजा इसका मतलब है कि उनके पास चीज़ें पूरी थी। और वैसे भी मैं इसी बात का इज़हार करूंगा कि ये मुल्क के लिए भी बेहतर नहीं है। इसको जितना ये लेंथी जाएगा, जितना ये प्रोलॉन्ग होगा, उसमें हमारी जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं और जो मईशत है और जो मामलात हैं, उसके लिए भी कोई ये सूदमंद नहीं होगा, बेहतर नहीं होगा। हाँ, ये चीज़ें अब आप देखें कि इस्लामाबाद इस वक्त में अगर ये कहूँ ना कि हॉटेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड है, तो इसमें कोई शक नहीं होगा। जिस तरह आनियां जानियां हो रही हैं और एक एक जमात वो जो 3-3 चक्कर लगा रही है, और मैं तो हैरान इस बात पे भी हुआ कि जो लीडर्स और जो रहनुमा यके बाद दीगरे जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब के घर तशरीफ ले गए और हाजिरी दी और उनकी बीमार कुर्सी की, आपने ये देखा कि फौरी तौर पे आखिर क्या हुआ कि जब काफ लीग से कह दिया गया कि अच्छा हमें ज़रूरत नहीं है, तो फिर जनाब चौधरी शुजात हुसैन परवेज़ इलाही साहब या मोनस इलाही साहब के साथ नहीं, अपने लख्ते जिगर के साथ और तारक बशीर चीमा साहब के साथ, जिनको सेक्रेटरी जनरल भी चॉइस साहब ने ही बनवाया कि हर चीज़, बेशक परवेज़ इलाही मेरे छोटे भाइयों की तरह, बच्चों की तरह है, लेकिन सारी चीज़ें एक ही तरफ जा रही हैं। अब ये सारी चीज़ें खुलाने लग गई हैं। और मैं देख रहा था कि यार मोहम्मद रिंद जो हैं वो 24 घंटे में 2-2 दफ़ा एक ही बंदे को मिल रहे हैं, और जाम और रिंद और जाम का कितना कॉम्बिनेशन बना है कि वो मुसलसल मिल रहे हैं आपस में, और उसमें ये सारी चीज़ें इसलिए सबको नज़र आ रही हैं। लेकिन इसमें देखिए अपोजिशन जो है, आज अपोजिशन एक बात रहनुमा ये कह रहे थे कि हम दिनों की नहीं, हम तो घंटों के मुंतज़र हैं कि कुछ होने वाला है और कुछ हो जाए, लिहाजा उनको भी जल्दी है। और मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरह वज़ीर इत्तलात साहब ने आज गुफ्तगू की, या जिस तरह इमरान खान साहब का तर्ज़ तख़ातुब जो आपके पिछले सेगमेंट में ज़ेर बहस आ चुका है, उसके बाद तो लग रहा है कि हाथ पांव किस तरफ ज्यादा फूले हुए हैं। हालांकि इस मौका पर खान साहब को वंस अगेन अगर वो ये समझते कि यार अब जिस तरह डामाडोल हो रहा है मामला, उसमें अपने ज़बान को, मामलात को, तरीका हाय कार को पॉजिटिव किया जा सकता है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि हुकूमत के हक में ये नहीं जाए। ठीक, रज़ा रोमी साहब, आप समझते हैं कौमी असम्बली का अगर फौरी इजलास बुला लिया जाए तो हुकूमत के फेवर में होगा? जी देखिए, बात यह है कि मेरा ख्याल है कि हुकूमत की ये कैलकुलेशन है कि अगर वो फौरी तौर पर ये इजलास बुला लेंगे तो एक तो वो चेकमेट कर देंगे, मजीद अपोजिशन ने जो तैयारियां करनी है, अपने नंबर पूरे करने हैं, उनको इससे रोक लेंगे, नंबर एक। नंबर दो, उनका ये ख्याल है कि जंग में होता है कि आप एक रैपिड ऑफेंस करते हैं, फौरी तौर पर सरप्राइज देते हैं, तो उनका ये ख्याल है कि शायद वो हो जाएंगे। लेकिन हुकूमत की हिकमत अमली शायद यहाँ पर काम नहीं करेगी। उसकी वजह ये है कि अपोजिशन ने अपनी पूरी तैयारी करके ही ये तरीके अदम एतमाद पेश की है, और ये नंबर्स जो हैं इत्तेहादियों से तो बातचीत चल रही है, लेकिन उसके अलावा अपोजिशन ने जो कुछ पंजाब में अपनी सेटिंग की है, PMLN ने खसूसन तहरीक इंसाफ के वो जो नाराज़ अरकान असम्बली हैं, और अब आपके सामने है कि तरीन ग्रुप और अलीम है वो उभर कर सामने आ चुके हैं, और बड़ा उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में ये शर्त भी लगाई है कि उस्मान बुज़दार को बदला जाए तो फिर वो
ساتھ رہیں گے. اس لیے غالباً یہ حکمت عملی حکومت کی نہیں کارآمد ثابت ہوگی جس طرح سے حالات بن چکے ہیں, کیونکہ اس وقت معاملہ یہ ہے کہ شارٹ آف کوئی پولیٹیکل کمپرومائز ہو یا کچھ مقتدر حلقوں کے ساتھ کچھ معاملات سیدھے ہوں, تو اس کے علاوہ تو کوئی اور چارہ نہیں ہے. یہ طریقے عدم اعتماد جو ہے اس کے اوپر جو جس طرح کا کانفیڈنس ہے اپوزیشن کا, اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے یہاں تیاری پوری ہے. اب اگر حکومت کے پاس کوئی اور کوئی چالیں ہیں, کوئی خفیہ قسم کی اسٹریٹجی ہے, وہ مجھے نہیں معلوم, وہ وقت آنے پہ پتہ لگ جائے گی. جلدی اجلاس بلانے سے کچھ خاص فرق نہیں پڑے گا, بلکہ الٹا اس کا جو ہے حکومت کو نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ فوری طور پہ جو ان کی تیاری ہے اپوزیشن کی وہ سامنے ایوان میں آ سکتی ہے. تو میرا جواب نہیں میں ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا بھی جواب آیا. بریک پر جائیں گے, بریک کے بعد ہم بات کریں گے. اتحادیوں کی اپوزیشن سے ملاقاتیں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ جاری ہیں, کیا اتحادیوں کے بھی بندے ہاتھ کھل گئے ہیں؟ بریک کے بعد پر بات ہوگی. ویلکم بیک. حکومت کی اتحادی جماعتوں کی بھی اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقاتیں جاری ہیں. آج ہم نے دیکھا ایم کیو ایم کی ملاقاتیں ہوئیں اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ, فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی, آصف زرداری صاحب کے ساتھ بھی, اور گزشتہ دنوں بھی دیکھا قافلی کے کچھ رہنماؤں نے ملاقاتیں کی تھیں اپوزیشن رہنماؤں سے. بلکہ جیسا بھی پروگرام میں بھی ذکر ہوا, چودھری شجاعت حسین صاحب خود جا کر ملے مولانا فضل الرحمان سے, اور آصف زرداری صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی. آصف زرداری صاحب ان کے پاس پہنچے تھے. اتحادیوں کی جو ملاقاتیں جاری ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں سردار چودھری صاحب, کیا بندھے ہوئے ہاتھ ان کے بھی اب کھل گئے؟ جواد, بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے, دو حصے ہیں. پہلے تو بندھے ہوئے ہاتھ جو ہیں ان کا ذکر کر لیتے ہیں. وہ سفر جو کہ ووٹ کو عزت دو, خلائی مخلوق, محکمہ زراعت سے چلا اور ادھر سے ہوتا ہوا اب یہ بندھے ہوئے ہاتھوں پہ آ گیا ہے. تو پہلے تو اس حصے کو ذرا سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں کہ یار یہ کیا مذاق ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں ہم اپنی جان, اور شاید کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ ان کی جان چھوڑتے نہیں ہیں سیاست کے اندر. تو یہ میں اپنے تجربے سے 35 سال کے قریب میرا تجربہ ہے فوج کے اندر سرو کرنے کا. ان 35 سالوں میں 99.9% جو فوج ہے وہ صرف اور صرف اپنے کام سے متعلق ہوتی ہے. مجھے نہیں معلوم وہ جو 0.1% بھی میں جگہ چھوڑ رہا ہوں اس لیے کیونکہ پچھلے اتنے سالوں میں جو ذکر ہوا تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی کہ یہ ذکر ہوتا رہا کہ کبھی ہائیبریڈ نظام ہے, کبھی کون کس کو لے کے آیا. ہاں, یہ حقیقت ضرور ہے کہ مارشل لاء دور آئے اور ان کی وجہ سے ایک ہماری بیگیج ہماری تاریخ کے اندر موجود ہے. لیکن وہ بیگیج کن اور شکلوں میں آتا ہے یہ اس کے بارے میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں. لیکن چونکہ میری انٹائر سروس کے اندر, اور میں کوئی جونیئر لیول پہ ریٹائر نہیں ہوا تھا, سینئر انف ٹو نو اینڈ انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ, مجھے کوئی ایسا رنگ کبھی کہیں پہ سوچ کا بھی خیال بھی کہ ہمارا سوائے اپنے کام کے علاوہ کبھی کسی طرف دھیان گیا ہی نہیں تھا. تو بہرحال وہ اس کو چھوڑیے. مجھے بتائیے جی ڈی اے جو پی ایم ایل ایف ہوا کرتی تھی, کیا یہ مشرف صاحب کے ساتھ کسی طرح کسی حکومت کا حصہ رہی؟ کیا یہ کسی اور حکومتوں کے ساتھ سندھ میں کبھی اور کبھی سینٹر میں حصہ رہی؟ ایم کیو ایم کہاں کہاں حصہ نہیں رہی, پی ایم ایل کیو کہاں کہاں حصہ نہیں رہی. یہ الیکٹیبلز جو جہاں سے کبھی ایک تار سے اڑتے ہیں چڑیوں کی طرح اور دوسری تار پہ جا بیٹھتے ہیں, کیا یہ پنجاب کی تاریخ اور حقیقت نہیں ہے؟ تو ہم کن الیکٹیبلز اور اتحادیوں کی بات کر رہے ہیں؟ ان کی جنہوں نے اس پورے ہمارے سیاسی تاریخ کو رقم کیا ہے, ان کی اس کی بنیاد پہ ہم یہ سوال گھڑ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ملا رہے ہیں اس کو یہ ہاتھوں کے کھل جانے سے, بندھے ہوئے ہاتھوں کے کھل جانے سے. کیونکہ کل اس کے اوپر عمران خان نے ذکر کیا اور ہمارے ہاں بھی یہ مکالمہ چلا جس میں کہا گیا کہ جی اس کا مطلب کیا ہے کہ بندھے ہوئے ہاتھ کھل گئے. اچھا, تو بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب جب آپ کو مکمل فریڈم ملا ہے ہر طرف سے اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ یار جو کرنا ہے کرو, تم بھی عمران خان کرو, تم بھی اپوزیشن جو کرنا ہے کر لو. گالیاں کھائی انہوں نے 5 سال میں ہائیبریڈ کی اور یہ اور فلانی طرح, لیکن اب جب فریڈم مل گیا ہے تو اس کو اب تو جان چھوڑ دو یار. اب تو میرے خیال میں, اور سب سے پہلے ہمیں خود اس کا ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ان کو پرے رکھیں, ڈونٹ برنگ دیم ان. یہی ایک طریقہ ہے کہ ان کو دور کرنے کا. اگر آپ ان کو اتنا بڑا بنا کے رکھیں گے اور سیاست میں وہ مقام دیں گے جو کہ وہ شاید نہ ان کا حق بنتا ہے اور نہ ان کو ملنا چاہیے, اور روزانہ ان کا ذکر کریں گے, تو پھر وہ کسی نہ کسی شکل میں آتے رہیں گے آپ کے ساتھ.
ٹھیک، بالکل ٹھیک. رضا رومی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جو اتحادیوں کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، اتحادیوں کے بھی بندے ہوئے ہاتھ کھل گئے؟ دیکھیے بالکل میرے خیال سے اتحادیوں کے ہاتھ بھی کھل گئے ہیں اور اتوار بھی اب وہ اپنی آپشنز وے کر رہے ہیں، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا اپوزیشن کی تیاریاں کیا ہیں، کیا نمبر ان کے پاس پورے ہیں، اور یہ ڈولتی ہوئی جو نیا ہے پی ٹی آئی حکومت کی، اس سے وہ چھلانگ لگا دیں یا اسی کے ساتھ بندے رہیں. چاہے وہ پی ایم ایل کیو ہو یا ایم کیو ایم ہو. آپ نے دیکھا کہ پی ایم ایل کاف جو ہے وہ دونوں کشتیوں میں سوار رہی ہے. ایک طرف وہ زرداری صاحب سے ملتے رہے ہیں، شہباز شریف سے ملے ہیں، کچھ تنقیدی بیانات دیتے رہے ہیں، لیکن منی صلاحی صاحب جو ہیں وہ حکومت کے حق میں بیان دیتے رہے ہیں تاکہ وہاں بھی معاملہ سیٹ رہے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ یہ اب وہ مقام آ گیا ہے کہ اتحادی جماعتیں جو ہیں ان کو ایک طرف فیصلہ کرنا پڑے گا. اگر حکومت ان کو کنونس کر لیتی ہے کہ بھئی آپ ہمارا ہی ساتھ دیں، اور باقی وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا یہی ان کی حکمت لگ رہی ہے گورنمنٹ کی کہ اپنے جو وہ باغی اراکین اسمبلی ہیں ان کو قابو میں رکھیں، آئی بی وغیرہ کے ذریعے ذرا ان کو نکیل ڈال کے رکھیں، اور باقی اتحادیوں کو مزید وزارتیں اور مزید مراعات دے کر اپنے نمبر جو ہیں حکومت کے پورے رکھیں. لیکن جس طرح سے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں اور ایم کیو ایم سے پے در پے ملاقاتیں ہوئی ہیں، آپ نے دیکھا خان صاحب خود بھی گئے، اور آج بھی فضل الرحمان صاحب کی بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے. پی ایم ایل کیو کی شجاعت صاحب خود گئے اسلام آباد، اگرچہ کہ وہ بہت علیل ہیں اور لوگ ان کی عیادت کو جا رہے تھے، لیکن وہ خود ہی اسلام آباد پہنچ گئے ملاقاتیں کرنے کے لیے. تو یہ بہت ہی واضح انڈیکیشنز ہیں کہ اس وقت وہ اتحادی جماعتیں اپنی آپشنز جو ہیں وہ وے کر آج کل میں فیصلہ کر لیں گی کہ ان کو کدھر کو جانا ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ان کے لیے دیکھیے یہ چھوٹی جماعتیں جو ہوتی ہیں کسی بھی کولیشن میں، یہ صرف پاکستان دیکھ لیں، یورپ کی کئی جو ہیں حکومتیں دیکھ لیں، اٹلی میں خصوصاً یا اسپین میں، جہاں پہ چھوٹی جماعتوں کے اتحاد سے کولیشنز بنتی ہیں، وہ ہمیشہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کہاں سے اقتدار میں حصہ ملے گا، یا اپنے منشور کو پورا کرنے کا موقع ملے گا، یا مزید اپنے جو بیانیہ نظریہ ہے اس کو پھیلانے کا موقع ملے گا. تو یہاں بھی وہ یہی کریں گے کہ وہ دیکھیں گے کہ ان کو کیا ملے گا اپوزیشن سے اور حکومت کیا دے رہی ہے، اور وہ ہاتھ ان کے بالکل کھل گئے ہیں اور وہ آزاد پنچھیوں کی طرح یہاں سے وہاں پھدک رہے ہیں. جی علینا صاحبہ، اتحادیوں کی اپوزیشن سے ملاقاتوں کے بعد کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اتحادیوں کے بھی بندے ہوئے ہاتھ کھل گئے؟ بالکل ہاتھ کھل گئے ہیں، بلکہ میں سمجھتی ہوں تو اوپن سیزن ہو گیا ہے. لائک رضا آلسو سیڈ کہ آپشنز اتحادی اس وقت جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ آپشنز کو ایویلیویٹ کر رہے ہیں، پروبیبلٹی کو جو ہے وہ ایویلیویٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ اتحادیوں کی جو الائنمنٹ ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے، وہ کون سے پاور سینٹر سے کے ساتھ جو ہے وہ پروگزیمٹی ہے. تو بظاہر لگ یوں ہی رہا ہے کہ وہ جو پاور سینٹر ہے ان سے بھی ان کو چوائس لینے کی ایک وہ فریڈم مل چکا ہے. سو دے آر فیلنگ اے لاٹ آف فریڈم. اور اس کے ایونٹ، چین آف ایونٹس اگر ہم دیکھیں، جو ملاقاتوں کا ذکر رضا بھی کر رہے تھے، گزشتہ روز باپ جو پارٹی ہے وزیر اعظم سے ملی نہیں، ملنے سے ہم سمجھتے ہیں کہ جی انکاری نظر آتا ہے. پیر پگاڑا صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم سے ملنے سے انکاری ہو گئے. ایم کیو ایم کی اگر آپ اٹھائیں تو ایم کیو ایم سے وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے فوراً بعد عامر خان صاحب نے جب گفتگو کی میڈیا پہ تو انہوں نے کہا کہ آپشنز ان کے اوپن ہیں. گزشتہ روز کی طارق بشیر چیمہ صاحب کی بھی جو میڈیا پہ گفتگو تھی، اس کے بعد سے آپ اخذ یہی کر سکتے ہیں آپشنز اوپن رکھیں. لہٰذا جو چاروں اتحادی ہیں وہ اپنی مرضی سے لینے کے حوالے سے وہ ایویلیویٹ کر رہے ہیں، اسیس کر رہے ہیں ابھی سچویشن، اور اپنے آپشن ہاتھ بھی کھل گئے ہیں اور اوپن سیزن نظر آ رہا ہے، جہاں پر آپ کو پتہ ہے ڈیلنگ اور کون پاکستان میں تو آپ جانتے ہیں جی جواد، پیسہ چلتا ہے، کیش چلتا ہے، اپنے لیے کیا کیا نکالیں گے، چاہے وزارتیں ہوں، چاہے جس طرح سے بھی فنڈز ہوں، وہ سب چیز وہ عروج پہ نظر آ رہا ہے obviously. جواد فیضی صاحب، آپ بھی سمجھتے ہیں اتحادیوں کے جو بندے ہوئے ہاتھ تھے وہ کھل گئے؟ میں کہتا ہوں وہ ضرورت سے زیادہ کھل گئے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے جواد بھائی
کہ جب اتحادی یہ دیکھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کے اپنے اراکین ہی اپوزیشن کے ساتھ مل گئے تو پھر ہمارے ساتھ رہنے کا بھی فائدہ تو ہونا کوئی نہیں. اب یہی بات جس طرح رضا رومی صاحب نے بھی یہ کہی کہ بھائی سودے بازی ہے چھوٹے گروپوں کی. اور مجھے شہزاد چوہدری صاحب کی اجازت سے میں ایک بات کہوں گا, اب اس شعر کی سمجھ آئی ہے اس وقت کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. اب مجھے جا کے یہ سمجھ آئی اس شعر کی. لیکن دیکھیں ہاتھ تو ماشاءاللہ اتنے بندے ہوئے کھل گئے ہیں کہ ایک ہے وزیر دفاع, اسی کے رشتہ دار وہ پشاور شہر ہو اور وہاں پہ وہ جمعیت علماء اسلام میں شمولیت اختیار کر رہے ہوں, تو میرا خیال ہے اس سے تو علاوہ اور میں کہتا ہوں صرف ہاتھ ہی نہیں کھلے بلکہ پر بھی جو کٹے ہوئے تھے وہ بھی شاید واپس جوڑ دیے گئے ہیں. اور مجھے ایک ویسے جواد بھی حیرت ہے کہ عامر خان صاحب کی یا صدیقی صاحب کی کل کی عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد یہ کہنا کہ تحریک عدم اعتماد پہ بات ہی نہیں ہوئی, اور سب چینلز نے بھی چلایا, ٹکر بھی چلے, ہیڈ لائنز بھی چلی, لیکن وہ بار بار اپوزیشن رہنماؤں سے بھی مل رہے ہیں. کاش کہ اہل لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم وزیر اعظم کے ساتھ ہیں تو وہ وزیر اعظم ہے, بھی یہ بھی کلیئر کیا انہوں نے. وہ تو ڈیفینیٹلی ہے, لیکن اصل ایشو یہ ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اب جب خود پی ٹی آئی کے اراکین وہ اگر اپوزیشن کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کر چکے ہیں, اگرچہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 20 کروڑ اور اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے اور ڈیفینیٹلی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا ہے, اور یار محمد زین صاحب کی بات کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ بلوچستان حکومت تبدیل کرنے میں اربوں روپے جو لگ گئے, تو یہ چیزیں بھی جب آئیں گی تو داغداریاں مزید ہوں گی. لیکن بہرحال حکومت کے ہاتھ پاؤں گئے ہوئے ہیں پھول اور وہ لاسٹک نکل گیا, اب نکل سنبھالتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک اور سوال کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے, مختصر جواب تمام مہمانوں سے چاہوں گا. شہزاد چوہدری صاحب پہلے آپ جواب دیجیے گا. نیپرا نے پرائم منسٹر صاحب نے تو 5 روپے کم کیے تھے بجلی کی قیمت میں, نیپرا نے اب 6 روپے فی یونٹ بڑھا دیے, 50 ارب روپے کا اضافی بوجھ صارفین پر اب پڑے گا. تو کیا ہم سمجھیں کہ آنے والے دنوں میں پیٹرول بھی مہنگا ہوگا, جبکہ پرائم منسٹر صاحب نے وعدہ کیا کہ آئندہ آنے والے بجٹ تک پیٹرولیم پرائز نہیں بڑھیں گی؟ میرا خیال ہے کہ بڑھ جائے گا, اس کا بڑھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس طریقے سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں, یہ ہماری اکانومی سسٹین کر ہی نہیں سکتی. مجھے یوں لگتا ہے کہ جب پرائم منسٹر نے یہ اعلان بھی کیا تھا تو یہ ایک پاپولسٹ اعلان تھا, اور پتہ نہیں کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کیا گیا تھا یا کیوں کیا گیا تھا, لیکن شاید یہی وجہ ہو کہ ان کو پتا ہو کہ کوئی اور ہی بھگتے گا. تو بہرحال جو بھی ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنی چاہیے, اور اگر وہ بڑھیں گی تو مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں علیجہ صاحبہ, 6 روپے نیپرا نے بڑھا دیے آج بجلی کی قیمت میں, آنے والے دنوں میں پیٹرول کے پرائز بھی بڑھیں گے؟ میں یہاں پر یہی ہم جو سچویشن دیکھ رہے ہیں اوور آل گزشتہ کچھ منتھ سے, جواد 12 روپے بڑھا کر 10 روپے کم کر دینا, اور پھر جو ہے 5 روپے کم کر کے 6 روپے بڑھا دینا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو پریشرز حکومت کے اوپر ہیں نیچرلی, اور ایسے میں انٹرنیشنل جو کموڈٹی پرائسز ہیں جب وہ اسکیلیٹ کر رہی ہیں آئل پرائسز, ایسے میں وزیر اعظم کا یہ ڈیسیشن کیجیے اگلے بجٹ تک پرائسز جو ہے وہ نہیں بڑھیں گی عوام کو ریلیف دینے کے لیے, اور نیچرلی اپوزیشن کا پریشر ہے جس کی وجہ سے وہ اس قسم کے اعلانات ان کو کرنے پر مجبور بھی ہوئے. لیکن ملک کے جو بڑے نامور اکانومسٹ ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اپنے ہوم ورک کرا ہوا ہے, حکومت نے اپنی ورکنگ کی ہوئی تھی, جو آپ کو پی ڈی ایل بھی جو بڑھانا تھا اور آئی ایم ایف آپ کو 30 روپے تک وہ لے کر جانے کے لیے آئی ایم ایف کی آپ کی وہ اگریمنٹ آپ نے اس کو اگری کیا تھا, تو حکومت نے اس کی بھی وہ تمام ورکنگ کی بھی, اور آئی ایم ایف جو ہے اٹس ناٹ کنسرنڈ ود کہ آپ یہ پرائسز کو کس طرح سے لے کے جائیں. آئی ایم ایف کا کنسرن جو ہے وہ جو ہے اس سے نہیں ہے. لیکن the thing is کہ آپ کس طرح سے وہ پھر وہ روم کریٹ کریں گے, اور جو بتایا بھی یقین دہانی بھی کرائی جا رہی ہے کہ شاید سیونگز جو ہیں وہ بی آئی ایس پی ہے یا پی ایس ڈی پی سے جو ہے وہ جو سیونگز رکھ سکے گی وہ گورنمنٹ جو ہے اس میں یوٹیلائز کرے گی, اور اس سے بجٹ تک جو ہے وہ میٹ کرے گی یہ ریلیف میجرز کو فنڈ کرنے میں. لہٰذا کہنے کا مقصد ہے پریشر ہے نیچرلی, اور آگے آئندہ آنے والے دنوں میں یہ پرائسز جو ہے آئندہ پریشر ہے جس کی وجہ سے پرائس بڑھ سکتی ہے. لیکن اگین یو ٹرن تو ایکسیپٹیبل ہے نا, یو ٹرن تو پھر بڑے لیڈرز کی نشانی ہے, اور یہ تو خان صاحب خود بھی کہتے ہیں. رضا رومی صاحب 6 روپے بڑھا دیے, پرائم منسٹر صاحب نے 5 روپے کم کیے تھے بجلی پر, نیپرا نے بڑھائے, اور اب کیا پیٹرول بھی قیمتیں بڑھتی دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں؟ جی دیکھیے, بات یہ کہ جہاں تک تو پیٹرول کا تعلق ہے تو اس وقت روس کی اور یوکرین کی جنگ کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں اوپر سے اوپر جا رہی ہیں اور مزید اوپر جائیں گی. اس وقت تمام یہی
اسیسمنٹس ہیں. اور یہ جو وزیر اعظم صاحب کا اعلان تھا یہ پاپولسٹ اعلان تھا تاکہ وہ جو اس وقت اپوزیشن اور ان کی حکومت کی غیر مقبولیت جو ہے اس کو ایک طرح سے روکنے کا ایک سبب وہ بنا رہے تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف جو ہے اس کے بھی اعتراضات ان دونوں امور کے اوپر سامنے آئے ہیں اور مزید بھی آئیں گے کیونکہ وہ بھی کیا واقعی پاکستان نے شرائط جو اگری کی تھی ان پر عمل کیا یا نہیں کیا. اس لیے یہ فیصلے واپس ہوں گے بتدریج واپس ہوں گے یا یکدم ہو جائیں گے. اور جیسے علینا صاحبہ نے کہا کہ ایسے یو ٹرن جو ہیں وہ تو اچھی لیڈر کی نشانی ہوتے ہیں. جی جواد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پرائم منسٹر صاحب نے 5 روپے کم کیے، نیپرا نے 6 روپے بڑھا دیے، پیٹرول کا وعدہ کیا تھا، تو کیا پیٹرول بھی آپ سمجھتے ہیں بڑھ جائے گا آنے والے دنوں میں؟ یہ بڑھے گا، جس طرح باقی دوستوں نے یہ بات کہی ہے. میں تو وہی علینا کی بات پہ ہے کہ ان کی یو ٹرنیاں اور کیا مکرنیاں وہی کافی ہیں. ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا خان صاحب سے کہ اگر وہ وزیر اعظم نہیں رہیں گے تو خدا کے لیے دوبارہ سے وہ تقریریں نہ کریں کہ پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. تقریر اپنی اب چینج کریں، کوشش کریں کہ بندے بھی چینج کریں اور کوئی مینٹیلٹی بھی تھوڑی چینج کریں. بالکل ٹھیک. جواد فیضی صاحب، علینا شگری صاحبہ، رضا رومی صاحب، شہزاد چودھری صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.